Part 62 A'udhu billahi minash shaitanir rajim. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये काशाने बसीरत का ऑडियो बुक चैनल है और आपके ज़ेरे समात किताब है इस्लामी तहज़ीब व सक़ाफ़त, जिसके मौलिफ़ हैं डॉक्टर अली अकबर विलायती, मुतरज्जिम है मारिफ इस्लाम पब्लिशर। आप इसका पार्ट 62 समाअत कर रहे हैं। 10वां बाब इस्लामी बेदारी, सफ़ा नंबर 319। ईरान में इस्लामी बेदारी नया उन्वान है हमारा। ईरान में इस्लामी बेदारी। तारीख़ ईरान में आखिरी 2 सदियाँ सियासी, इक़्तिसादी, माशरती और दीनी सतह पे मुख्तलिफ़ तग़य्युरात और तब्दीलियों की बिना पे अहम अतवार में से शुमार होती हैं। ये दौर कि जिसे तारीख़ माअसर ईरान के उन्वान से शोहरत हासिल हुई, ईरान में क़ाजारिया सिलसिला हुकूमत के आगाज़ से शुरू हुआ। ऐसी हालत में जबकि क़ाजार ख़ानदान मुमलिकत ईरान पर पुराने रस्म व रवाज के तहत बग़ैर लोगों की राय और शराकत के अपने आखिरी क़बायली हुकूमत को मुस्तहकम करने में लगे हुए थे, दुनिया के एक और कोने में फ़्रांस का अज़ीम इनक़लाब आ चुका था और वो लोग नए अफ़कार और निज़ाम से लोगों को मुतारिफ़ करवा रहे थे, जिसकी सबसे अहम ख़ुसूसियत सियासी ताकत की मरकज़ियत एक फ़र्द की आमराना हुकूमत के निज़ाम से हटाते हुए जमहूरियत और डेमोक्रेसी की सूरत में लाना था। इस हसास दौर में क़ाजारी एक दिहाई तक तख्त व ताज पर कब्ज़ा करने की कशमकश के बाद भी कोई नया निज़ाम सामने ना ला सके, बल्कि उन्होंने इसी अंदाज से अपनी मर्ज़ी और इरादे को इन हालात पे मुसल्लत किया और हुकूमती ओहदों को अपने ही अफराद में तक़सीम कर दिया और हुकूमत इसी तरह बादशाही निज़ाम में आमराना बुनियादों पे जारी रही। इक़्तिसादी हवाले से हुकूमत साबका अदवार की मानिंद सबसे बड़ी हैसियत की मालिक थी। लोगों की इक़्तिसादी और माशरती ज़िंदगी की भागदौड़ हुकूमत के पास थी और दरामदात के ज़ख़ाइर में बादशाह लामहदूद हक़ूक़ का मालिक था। इसी तरह इसके ज़ेरे हुकूमत सरज़मीन के अफराद की जान व माल सब अमली तौर पर इसकी मर्ज़ी और मंशा के तहत थे। ईरान यूरोप से अगरचे दूर था, जो ताकतवर ममालिक की रक़ाबतों का मरकज़ था, लेकिन अंग्रेज़ों के मातहत हिंदुस्तान की हमसायगी की वजह से और ये कि ईरान हिंदुस्तान पे तसल्लुत के लिए बेहतरीन तस्वीरी महल व वक़ूक़ का हामिल था। वो हिंदुस्तान जो दुनिया में इंग्लिस्तान की सियासत, इक़्तिसाद और ताकत का सरचश्मा था, फ़तह अली शाह क़ाजार के ज़माने से एकदम इस्तेमारी ममालिक की तवज्जो का मरकज़ बन गया। दीगर ममालिक से ईरान के ख़ारजा ताल्लुक़ात के सिलसिले में ना चाहते हुए भी किसी तरह से रूस, फ़्रांस और इंग्लिस्तान भी दाखिल हो गए और ईरानी हुकूमत और माशरती निज़ाम में कमज़ोरियों के बाइस इन ममालिक से रवाबित गैर मुतवाज़िन हो गए कि जिसका नतीजा इस्तेमारी मुआहिदों को मुसल्लत करना और मुमलिकत ईरान के शुमाल और मशरिक़ में अहम इलाक़ों का इससे जुदा होने की सूरत में निकला। बड़ी ताकतों बिलख़ुसूस रूस और इंग्लैंड के मुकाबले में ईरान की शिकस्त से बतदरीज सबसे पहले मुरव्वजा सियासी निज़ाम और फिर माशरती सतह पे गैर रस्मी निज़ाम में अहम तब्दीलियाँ पैदा हुईं। ये अहम तब्दीलियाँ मुंदरजा झील हैं। इस्लाहात का हतमी तौर पे अस्करी और सनती शोबों में जारी होना और फिर दीगर शोबों बिलख़ुसूस सियासी सतह पर जारी होना। इसी तरह
اس اسلام اور دین کی اساس کی حفاظت کے لیے اسلامی بیداری کے احساسات کا ظاہر ہونا اور اندرونی آمریت کا مقابلہ کیا جانا اور غیر ملکی استعمار گروں سے سامنے کی صورت میں قاعدہ نفی سبیل کا استعمال میں لانا۔ ہمارا اس تحریر میں ہدف یہ ہے کہ تاریخ معاصر ایران میں اسلامی بیداری اور اس کے نشیب و فراز کا تجزیہ کیا جائے۔ قاجاری حکومت کے اوائل میں ایرانی معاشرے میں مذہبی قوتوں بالخصوص مراجع تقلید کا ہمیشہ کے لیے مذہبی قائدین کے عنوان سے سامنے آنے کے اسباب فراہم ہو چکے تھے۔ نیز شیعہ علمی اور دینی مراکز میں اہم تبدیلی رونما ہو چکی تھی۔ یہ تبدیلی مجتہدین کی محدثین پر فتح بالفاظ دیگر اجتہادی اور اصولی روش کا حدیثی اور اخباری روش پر غلبہ تھا۔ اجتہادی مکتب کو زندہ کرنے کے لیے وحید بہمانی کی کوششوں کی اہمیت یہ تھی کہ انہوں نے اپنے ایسے شاگردوں کی تربیت کی کہ جنہوں نے اسلامی بیداری کی تحریک میں اہم کردار ادا کیا، مثلاً کاشف الغطاء، ملا مہندی اور ملا احمد نراقی۔ متعدد تالیفات اور بنیادی امور جنہیں اسلامی بیداری اور اصولی مکتب کے فکری مقدمات کی حیثیت حاصل تھی، طے کرنے کے بعد عملی مرحلہ شروع ہوا، اور اس زمانے میں شیعہ علماء کو بیرونی استعمار کے عنصر کا سامنا کرنا پڑا۔ علماء نے ان بیرونی تسلط پسندوں کے مد مقابل فقہی قانون نفی سبیل کا سہارا لیتے ہوئے محاذ قائم کیا۔ اس فقہی قانون کی اساس یہ قرآنی آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ آیت لَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، یہ آیت مسلمانوں پہ کفار کے تسلط کی نفی کر رہی ہے۔ جدید شیعہ انقلابی نظریے میں ایسی تعابیر کے جو آرام و سکون اور تسلیم و پسپائی کی طرف دعوت دیتی تھیں انہیں ترک کر دیا گیا اور ان کی جگہ مبارزانہ اور انقلاب پسند جذبات نے لے لی۔ فتح علی شاہ قاجار کے زمانے میں ایران اور روس کے درمیان جنگوں میں ایران کی شکست کے بعد روس کا ایران کے ایک وسیع علاقے پہ قابض ہونے پہ اصول پسند علماء کی طرف رد عمل کا اظہار تاریخ معاصر ایران میں اصولی علماء کی طرف سے پہلی عملی مداخلت شمار ہوتی ہے۔ علماء نے روس کے ساتھ جنگ کو جہاد کا عنوان دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایران اور روس کے درمیان جنگوں سے قبل بھی جہاد کے افکار ایرانی معاشرے میں موجود تھے۔ ایران کے ساتھ دفاعی قراردادوں کے باوجود انگریزوں اور فرانسیسیوں کا ایران پر روس کے حملے کے دوران ایران کی حمایت نہ کرنا اور روس سے ایران کی شکست کے بعد حکومت قاجاریہ اس نتیجے پر پہنچی کہ مسلمانوں کی سرزمین سے روسی افواج کو دھکیلنے کے لیے علماء شیعہ کی مدد لیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ مرزا عیسیٰ فرہانی کے جسے قائم مقام اول کا لقب دیا گیا تھا، اس نے اس مسئلے میں فتویٰ حاصل کرنے کے لیے علماء کی حمایت اور تعاون حاصل کرنے کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لی۔ کچھ مدت کے بعد مقدس مقامات اور ایران کے دوسرے شہروں سے بہت سے فتاویٰ اور جہادی رسالے سامنے آنے لگے جو سب روسی کفار کے مقابلے میں جہاد کے وجوب پہ تاکید کرتے تھے۔ مرزا عیسیٰ قائم مقام نے ان سب کو جمع کرنے کے بعد جہادیہ کے عنوان سے ان کی اشاعت کی۔ علماء شیعہ کی طرف سے فوری رد عمل بتا رہا تھا
کہ اصولی مکتب کے علماء کا اسلامی بیداری کے احساسات کو زندہ کرنے میں میلان اور سیاست میں ان کی مداخلت ہر روز بڑھ رہی تھی۔ کم سے کم ایران اور روس میں جنگوں کے دوسری دور تک فتح علی شاہ کی مذہبی سیاست یعنی علماء حضرات کی حمایت و تعاون کا حصول اور انہیں ایرانی معاشرے میں کردار ادا کرنے کی دعوت اس طبقے یعنی کہ علماء کے معاشرے میں بھرپور مقام کا باعث بنی۔ ایران اور روس میں جنگوں کے پہلے دور میں مذہبی قوتوں سے زیادہ تعاون حاصل نہیں کیا گیا تھا، لیکن یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ یہ مذہبی طبقہ مسلمان مملکت کے دفاع میں اہم مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے۔ البتہ فقط علماء کا کردار و عمل مکمل کامیابی کی ضمانت نہیں تھا، بلکہ اس طبقے کی سعی اس وقت نتیجہ خیز تھی کہ جب جنگ کے حوالے سے تمام متعلقہ ادارے اور شعبے اپنی ذمہ داریوں پہ درست عمل کرتے۔ ایران اور روس کی پہلی اور دوسری جنگ کے درمیانی فاصلے میں کئی ایسے مسائل پیدا ہوئے کہ جن کی بنا پہ اصولی علماء دوبارہ میدان جنگ میں روسیوں کے مد مقابل آ گئے۔ غریبہ یدوف کا قتل جو کہ بظاہر لوگوں کے مذہبی رد عمل کا نتیجہ تھا، اور روس کے زیر تسلط سرزمینوں میں شیعہ و سنی علماء کے زیر قیادت اس قیام کا تسلسل، مثلاً قاضی ملا محمد کا شیعہ و سنی اتحاد کے نعرے کے ساتھ 1248 قمری تک قیام اور شیخ شامل داغستانی کا 1292 قمری تک کا قیام وغیرہ، یہ سب در حقیقت وہی اسلامی بیداری کا ہی تسلسل تھا۔ 1343 قمری میں ایران اور روس کے درمیان جنگوں کے اختتام سے لے کے تمباکو کی تحریک تک درمیانی عرصے میں احیا شدہ نظر و فکر اور اسلامی بیداری کی تحریک بظاہر سست اور ٹھہراؤ کا شکار ہو گئی، لیکن ان سب کے باوجود ایرانی شیعوں کی اپنی شیعہ تہذیب کے مفاہیم اور تعلیمات کے بارے میں فہم میں ٹھہراؤ نہ رہا، بلکہ وہ روز بروز تغیر و تبدیلی محسوس کر رہے تھے۔ اس کی سب سے بڑی مثال اصفہان میں اس زمانے کے سب سے بڑے عالم سید محمد باقر شفتی کی روز بروز محمد شاہ کی حکومت سے بڑھتی ہوئی مخالفت تھی۔ انہوں نے زندگی کے آخری لمحات تک محمد شاہ کی حکومت پہ اعتماد نہیں کیا تھا۔ مرکزی حکومت سے یہ ٹکراؤ بتاتا ہے کہ اجتہادی مکتب کسی صورت میں بھی بادشاہت کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اجتہادی مکتب کے محور پہ شیعہ قائد کے ارتقاء کا سفر بیداری کی تحریک کی پیش رفت میں بہت زیادہ اثرات کا حامل تھا۔ اگرچہ ایران اور روس کی جنگوں سے لے کے تمباکو کی تحریک تک درمیانی عرصے میں ہم دینی قوتوں میں ٹھہراؤ اور سکون کی کیفیت کا مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن یہ ظاہری کیفیت ہے۔ باطن میں اصلاح طلب اور دینی فکر کے احیا کی تحریک آئندہ اقدامات کے لیے تیاری کے مراحل سے گزر رہی تھی، کیونکہ اس تیاری کے بغیر وہ بعد والے مسائل مثلاً تمباکو کی تحریک و مشروطیت پسندی اور دیگر مسائل میں وسیع پیمانے پر سیاسی، معاشرتی اور مذہبی یعنی تمام جانب سے تحریک اور جوش و خروش نہیں پیدا کر سکتی تھی۔ اس درمیانی دور میں اجتہادی مکتب کے ٹھہراؤ اور جمود کی ایک وجہ اندرونی اور بیرونی مخالفین کا رد عمل بھی تھا۔ یہ رد عمل صوفیت، بابیت، شیخیت اور اخباری رجحان جیسے باطل اور فاسد مکاتب کی ترویج کی صورت میں ظاہر ہوا۔ ان سب مسائل اور تحریکوں کے پس پردہ استعمار، بالخصوص انگریزوں کے خفیہ ہاتھ اپنا کام دکھا رہے تھے۔ نیز اجتہادی مکتب کی ترقی کی راہ میں ایک اور رکاوٹ لادینی اور الحادی افکار و عقائد کی نشر و اشاعت تھی،
बाल्फाज़ दीगर सेकुलरिज़म और फ्री मेसन की वसी पैमाने पे तरवीज थी। यहाँ तक हमने सफ़ा नंबर 323 तक आपके गोश गुजार किया।